बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मोदी सरकार के लिए इस वक्त दर्द सर बन चुके हैं, क्योंकि जो उनकी पॉलिसी है मीडिया स्पॉटलाइट की, वो भारतीय एजेंडा को मुकम्मल तौर पर ले डूबी है। न्यूयॉर्क टाइम्स दावा करता है, वो ये कहता है कि भारत एक्चुअली ये चाहता था कि जो सालसी है वो खामोशी से भी हो और भारत के हक में भी हो। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से न्यूक्लियर का मामला हो या फिर शाम से अमरीकी पाबंदियों का हटाया जाना हो, पाकिस्तान और भारत के माबैन जो मामलात हैं ये, और इसके अलावा जो दीगर अहम इश्यूज हैं, ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और ख़ास तौर पे इस पूरे खित्ते के ऊपर इस दौरे के क्या असरात मुरतब होने के करीब हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है, जो माहौल है यहाँ पर बना हुआ, उससे मुतालिक भी बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। आमिर साहब, ये जो एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा हमारे सामने है, लेकिन पहले मैं समझ रही थी कि शायद गुस्से में मोदी सरकार बुनबुनाई हुई है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फ्रस्ट्रेट हैं। उन्हें आइडिया नहीं हो पा रहा कि उन्होंने फतह मनानी है, उन्होंने शिकस्त की को सेलिब्रेट करना है, उन्होंने हंसना है, उन्होंने रोना है। एक बिल्कुल साइकोपैथ किस्म का रवैया जो है वो भारत का हमें इस वक्त नजर आ रहा है। जी, साइकोपैथ आपने खूब कहा। बात यह है कि उनको ये उम्मीद नहीं थी। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट मोदी ने पिछले 10-12 साल में। उन्होंने अपनी जो कई दहाइयों से जो पॉलिसी थी कि वो रूस के साथ हमेशा रहे, फिर यह कि नॉन अलाइनमेंट रही, अमेरिका को उन्होंने एक एट आर्म्स लेंथ रखा, तो हम अमेरिका के कैंप में थे। उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनका झुकाव अमेरिका की तरफ गया। अब वो अमेरिका के सबसे बड़े सऊदी अरेबिया के साथ जो है उनके असले के ख़रीदार हैं। अरबों डॉलरों का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ना, वो अमेरिका से असला ख़रीद रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और ये जो वाक़या हुआ है पहलगाम के बाद, और ये जो उनको सुबकी हुई है कि उनके 6 जहाज़ जो गिर गए हैं, उसके बाद से वो उसका एक बैकलैश आ रहा है, डोमेस्टिकली बैकलैश आ रहा है। अपोजिशन भी बोल पड़ी है, पब्लिक भी बोल पड़ी है। वो जो पहले एक उनका तरीक़ाकार था 10-12 साल से, वो जो गोदी मीडिया जो था वो हर एक को कवर अप कर लेता था, हर एक चीज़ को अपना ट्विस्ट दे लेते थे, अपना बयानिया बना लेते थे, शिकस्त को फतह में तब्दील कर रहे थे। अब वो नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है, एक तो ये कि इसके शवाहिद बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, दूसरा पब्लिक को झूठ बहुत बोला गया और उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा जगा दी कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सब पे ही कब्जा करवा दिया था। और अब पूरा दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सच बोल रहा है। तो उनको जो ये उम्मीद थी, उनका ये ख्याल था कि जी दुनिया का मीडिया भी उनके साथ जाएगा, ख़ास तौर पे अमेरिका, और वो भी ट्रंप जो है ना, वो हाउडी ट्रंप और जो है वो सारी पपियाँ जपियाँ जो वो करते थे, वो रिएक्शन उनको उसका नहीं आ रहा, जिस पे कि बहुत ज़्यादा तलमला रही है भारत की जनता भी और वो भी। और जो मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से वो आवाज़ें भी देखी, मैं रवेश कुमार का बड़ा मद्दाह हूँ। वो उनकी बिल्कुल उनका चैनल NDTV के बहुत बड़े एंकर थे, बंद करवा दिया गया। आजकल वो बड़ी खुल के बयान करते हैं, तो उनका एक दिखा दें, वो नुमाइंदगी करते हैं। आज लोगों को हमारी भी बड़ी हिंदी की प्रैक्टिस हो गई है। जी आमिर साहब, जी, जो भारत अपने लिए जश्न मनाने सोच रहा है, वहाँ से काफ़ी सालों से, और वाकई उनकी क्योंकि इकोनॉमिक सक्सेस थी, उनकी स्टेबल जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, उसकी वजह से कि रौनक आ गई थी। वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी बराबरी करने को तैयार ही नहीं थे। इस जंग ने जो उनको जो पिटाई उनकी हुई है, उसके बाद क्योंकि हम ना सिर्फ के बराबर हुए, हम सुरखरू हुए हैं, उस पे वो बहुत तलबला रहे हैं। ख़ास तौर पे उनकी ये जो है पिछले 5-10 साल की ये पॉलिसी थी डिहाइफिनेट करने की। वो उनका ये कहना था कि जनाब ये FPAC की टर्म थी कि पाकिस्तान व अफगानिस्तान के साथ आप जोड़ा करें, और अमेरिका ने बाकायदा जो वहाँ पे उनका स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो था, जो साउथ एशिया का जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हमें असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं वो FPAC का एक यूनिट बना दिया था। तो अब वो FPAC छोड़े, वो पाकिस्तान और इंडिया को वो जो हाइफनेट दोबारा हो गया है, और हर जगह जो 2-3 चीज़ें जो हैं अमेरिकी पॉलिसी के अंदर, ख़ास तौर पे ट्रंप के बयानात में,
وہ جو ہو رہی ہیں اس سے بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے. یہ نیو یارک ٹائمز میں بھی ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کے اندر وہ انہوں نے کافی سارے ہندوستان کے اور وہ اینالسٹ سے بات کی ہے کہ ہر کوئی اس چیز پہ 3-4 چیزیں جو ہیں اس پہ وہ تلملا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جی ہمیں برابر کیوں پاکستان کے کیا جا رہا ہے, یہ ہائفنیٹ کیوں کیا جا رہا ہے, ایک یہ بہت زیادہ غصہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ بار بار ان کا اصرار ہے کہ ٹرمپ نے اپنی 2 سٹیٹمنٹس میں یہ ذکر کیا, قطر میں بھی, اس سے پہلے واشنگٹن میں بھی, کہ جی میں نے ان کے اوپر سب سے بڑا جو تھا ٹریڈ کا, کہ ٹریڈ کرو اور اگر نہیں کرو گے تو میں ٹریڈ بند کر دوں گا. اب وہ اس کا ڈینائل ان کے فارن آفس کے بھی طرف سے آیا ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں, حالانکہ سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو بہرحال امریکہ ہی ہے بھارت کا, مگر انہوں نے کہا جی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. تیسرا جو ہے ان کو وہ مایوس ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا ہندی میں نراش ہیں, کہ جی اس کی ٹائٹل بھی یہ جو ہیڈ لائن ہے اس کا ہے کہ ایز ٹرمپ کروز اوور اینڈنگ اے کانفلکٹ انڈیاز لیڈرز فیل بیٹریل. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیٹریل ہے, ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, امریکہ نے ہمیں مایوس کیا ہے, ہمیں ہمارا ساتھ نہیں دیا, پردے کے پیچھے رہ کے سارا معاملہ طے کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارا ساتھ نہیں دیا. اور جو اپنا وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو اب ہم نے امریکن کیمپ کو جو کیا ہوا ہے, جوائن کیا ہوا ہے, تو اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ جس طرح چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس طرح امریکہ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. چین کی ہماری ریلیشن شپ یہ دہائیوں پہ محیط ہے, اور یہ آئرن کے ریلیشن شپ کوئی ایک دن سالوں اور دہائیوں پہ وہ ہیں, تو ایک دم سے یہ کرنا, امریکہ کا ایک اپنا سٹائل ہے, ہندوستان کا ایک اپنا سٹائل ہے, سو یہ امید رکھنا ایک بیوقوفانہ بھی ہے. تیسرا جو ان کو ایک تکلیف ہے اس آرٹیکل کے اندر ذکر بھی کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کا جو اس کا ساری جنگ ختم کرانے کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کریڈٹ لیا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ہندوستان پہلی جو سٹیٹمنٹس آتی رہیں اس میں جو جے ڈی وینس کی طرف سے بھی, تو دہشت گردی کی ہر ملک کی آف کورس دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اتنا ذکر نہیں ہے, بس یہ سیز فائر کا زیادہ ذکر آ گیا ہے, اس لیے یہ ایک امریکہ کے بیٹریل کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں عامر صاحب, چونکہ ہم نیو یارک ٹائمز اور بھارت اور پاکستان کے اور ٹرمپ کے معاملات کو زیر بحث رکھے ہوئے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. سینئر صحافی سکلین امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. جی سکلین جو ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں, ہماری تو ویسے ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں, مگر یہ بی بی سی سے بہت عرصہ دراز یہ منسلک رہے اور بھی انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ یہ کرتے رہتے ہیں. سکلین, وہاں سے آپ لنڈن سے بیٹھے, جو یہ اس وقت سیز فائر تو ہو گیا, ہندوستان میں بڑی تلملاہٹ پائی جا رہی ہے کہ جی یہ ہائفنیٹ کر دیا گیا, اور امریکہ سے جو ان کو امیدیں تھیں کہ ہمارے حق میں بیان آئے گا وہ نہیں آیا, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے انڈیا میں جو ایک تلملاہٹ ہے, آپ نے لفظ بڑا اچھا استعمال کیا ہے اور مجھے بہت ساری تلملاہٹیں یاد آ گئی ہیں. یہ شاہ صاحب آپ سے ہی اردو امپروو کی ہے. نہیں, لیکن ایک جو چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انڈیا کا موقف ہے وہ کافی حد تک تھوڑا سا آئسولیٹ ہوا ہے, اور اس میں کہ انڈیا کی جو ایک بڑی اگریسو پالیسی رہی ہے انٹرنل بھی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ یہ کافی سالوں سے ایک آف کورس امریکہ کا اور جنرلی بڑی طاقتوں کا, انڈیا کا کیونکہ اکنامک اور پولیٹیکل مسل ہمارے سے زیادہ ہے تو ایک بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے جھکاؤ تھا, مگر اس واقعے کے بعد جو انڈیا امید کر رہا تھا کہ ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے, تو یہ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل آئی ایم شور آپ نے بھی پڑھا ہوگا, تو یہ کیوں اس دفعہ دنیا کا رویہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور انڈیا اس پہ جو ریئیکٹ کر رہا ہے کیوں اتنا زیادہ ریئیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ دنیا کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے, لیکن انڈیا کا ایکسپوجر اتنا کمپلیٹ ہوا ہے اور انڈیا کے اندر سے ہوا ہے, اور سیٹلائٹ امیجز کا زمانہ ہے
کے باوجود کوشش کے وہ اس طرح کھل کر انڈیا کی پناہ نہیں کر سکے ویسٹرن ورلڈ جس طور کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے انڈیا کو یہ لیوریج دی, یہ روک دی کہ بھائی یہ آپ آپس میں نپٹا لیں, یعنی انہوں نے انڈیا کو یہ گرین سگنل دیا تھا کہ آپ پاکستان کو کائنیٹک حملہ کریں, جو انڈیا نے کیا. لیکن جو ریئیکشن آیا, آپ دیکھیے 3 پرووکیشن ہوئی تھی, اس کے بعد پاکستان نے جواب دیا ہے اور انڈین ایئر اسپیس وائلیٹ کیے بغیر ان کے جہاز گرائے. جب یہ ٹیبل ٹرنز ہوئی ہیں, جب یہ بساط میں تبدیلی آئی ہے, اس کے بعد انہوں نے سمجھے جنگ بندی کرائی ہے. ایک مثال دیتے ہیں نا کہ جب چودھری کا مرغا ہاتھ میں ہارنے لگتا ہے نا تو وہ جنگ بندی کروا دیتا. تو بالکل یہ ہوا ہے. تو ایک تو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان کی سپورٹ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ خطے میں انڈیا جو تھا وہ ریجنلی اس وقت بہت زیادہ آئسولیٹڈ ہے, اور جو چائنا کی سمجھیے فل ٹروٹل سپورٹ پاکستان کے لیے, اور پھر ٹرکی اور پھر بنگلہ دیش سے بھی اس وقت دیش بننے کی خبریں آ رہی ہیں, اس نے انڈیا کو سراؤنڈ کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہاں سے اکویژن خطے کی بدلی ہے, لیکن ابھی بھی انڈیا ہیز ناٹ اسٹاپڈ. جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ مگر یہ انڈیا کی تھوڑی سی کیا کہیں گے اس کو, ایک بچگانہ سی خواہش تھی کہ ان کا جو وہ ان کا خیال تھا کہ جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ یہ اس لیے سیز فائر ہوا کہ انڈیا جو ہے وہ ہار رہا تھا, اور وہ مگر ان کی یہ خواہش کہ امریکہ کو ان کا پردہ رکھنا چاہیے تھا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیونکہ وہ پہلے اعلان کر دیا تو اس سے ایک وہ جو اس کی پوسچرنگ ہے اس میں تبدیلی آئی. سکلین میں چاہوں گا کہ باقی بھی آپ کیا, کیونکہ اس وقت جو ہے پورے خطے میں اور پوری دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ہیز آن اے رول جو انگریزی میں کہتے ہیں, کہ وہ اس دفعہ یہ جو مڈل ایسٹ کے دورے میں خاص طور پہ پہلے انہوں نے حوثیوں کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ صلح کر لی اسرائیل کو باہر رکھ کے, اس کے بعد انہوں نے حماس کے ساتھ اپنی جو پرزنر ایکسچینج تھا وہ بھی ڈائریکٹلی کر لیا. سو اسرائیل سے, اور خاص طور پہ اب جو ایران کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا اور ایران کا معاہدہ ہو جائے, حالانکہ ابھی بھی کیرٹ اینڈ اسٹک چل رہی ہے, مکس سگنلز آ رہے ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ایرانی صدر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے زبردستی نہ کی جائے, مگر یہ امکان ان کا ایران کا یہ بتایا جانا کہ وہ تیار ہو سکتے ہیں کہ یورینیم کی افزودگی پر جو ہے بین الاقوامی نگرانی کی اجازت دینا, اور پرووائڈیڈ کے جو ہے پابندیاں ہٹا لی جائیں. کیسے سکلین اس کو دیکھیں گے آپ؟ دیکھیے آپ نے کافی سارے پہلوؤں کا ذکر کیا, لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے جو تبدیلیوں کی 2-3 وجوہات جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ فوجی پوری کوشش سے ملٹری فورس استعمال کر کے امریکہ یمن کو روکنے میں ناکام رہا, اور یمن آج بھی جب چاہتا ہے اسرائیل کے اوپر بامبنگ کر دیتا ہے, میزائل پھینک دیتا ہے, اور اسرائیل بھی اپنی طرف سے پوری طاقت استعمال کر چکا ہے. اس کا خیال تھا کہ یمن پہ بھی غزہ کی طرح بامبنگ ہوگی تو یمن خاموش ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس لیے جو ملٹری ایکویشن ہے مسائل کو حل کرنے کی وہ یہاں پہ ناکام ہو گئی ہے. اسی طرح اگر یہ جنگ, یعنی میں اس کا دوسرا پہلو لے رہا ہوں, اگر ایران کے ساتھ امریکہ کا باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے اور امریکہ حملہ کرتا ہے تو امریکہ کے جو مقامی فوجی اڈے, ایران بھی تباہ ہوگا, اور امریکہ کے جو مقامی اڈے مثلا قطر میں, بحرین میں, UAE میں یا عمان میں یا ترکی میں, ان سب پر ایران کی طرف سے میزائلز جا سکتے ہیں. اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ موجودہ جنگوں سے 2 چیزیں بڑی واضح ہوئی ہیں. جو ٹیکٹکس ہیں وار کے, ان میں میزائل اور ڈرونز بہت اہمیت اختیار کر گئے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے امریکہ کو پتہ ہے کہ جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ کیا ایران کے ساتھ ان کی ڈیل ہو جائے گی, اس میں اصل چیز جو وہ یہ ہے کہ کون گارنٹی دے گا کہ آئندہ یہ ڈیل ہو جائے اور اس کو نہ کوئی تبدیل کرے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی اس ڈیل سے دستبرداری کی تھی جو JCPOA باراک اوباما کے زمانے میں جس پر دستخط ہوئے تھے. تو ایران تو اس کی بنیادی شرط جو ہے
وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی یورینیم. آج ہی جو بیان آیا ہے ان کے ایک مشیر کا ایران کے علی شمخانی صاحب کا بیان آیا ہے کہ ایرانی جوہری ہتھیاروں کا خواہاں نہیں رہا, افزودگی صرف شہری مقاصد کے لیے ہے. نہیں, افزودگی وہ اسی سطح پہ 3.6% پہ لانے کے لیے تیار ہیں, اور جو انہوں نے 60% بنائی تھی, افزودہ کیا تھا یورینیم, اس کو بھی وہ کسی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں, جو کہ امریکہ کی ڈیمانڈ تھی. یہ سب چیزیں پہلے سے طے تھی, یعنی باراک اوباما کے زمانے میں یہ طے ہو گئی تھی اور یہی چل رہا تھا. جب انہوں نے دستبرداری کی تو پھر ایران نے بھی افزودگی بڑھا دی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسی معاہدے پر آنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں جس سے وہ وڈرا کر گئے تھے. اب وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے میزائل بنانا بند کر دے, یہ کر دے, تو یہ ذرا مسئلہ اصل میں یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ ایران سے کو نیوکلیئر سے محروم کرنا نہیں ہے, نیوکلیئر انرجی سے, بلکہ اسرائیل کو مطمئن کرنا ہے. جب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل سے بالا سے کوئی ڈیلز کی ہیں, تو وہ اسرائیل سے بالا نہیں کی ہیں, نتن یاہو سے بالا کی ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ نتن یاہو کو وہ فارغ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے, یہ کروانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ کہیں گے نہیں. اور اسرائیل کے جو بھی زعما ہیں, جو بھی ان کی فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہر ملک کے اندر ایک ہوتی ہے, اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب نتن یاہو کے ساتھ اسرائیل نہیں چل سکتا. بہرحال ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, 2-3 ہفتے پہلے تو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے کہ بہت زیادہ دھمکی آ رہی تھی کہ ایران پہ حملہ ہو جائے گا. ابھی اسرائیل کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ ایران کے ساتھ جنگ ہو. تو یہ جس طرح سکلین کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے نہیں, یہ نیتن یاہو سے بالا یہ ہو رہی ہے, مگر کتنا امکان ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ اگر ہو جاتا ہے تو کتنا دیر پا رہے گا؟ طرف آنا تو خوشائن بات ہے, اور ایران نے بھی اس پہ ایران نے ایکول فوٹنگ پہ بات کرنا چاہتے نہ دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ اس وقت کا جو ایران وہ قدر پوزیشن آف ویکنس میں ہے, کیونکہ جو ایران کا پورا پراکسی وار کا انفراسٹرکچر تھا نا, وہ 5 اکتوبر کے واقعے کے بعد ختم ہو گیا ہے. حزب اللہ ویکنڈ ہے, حماس بالکل, مطلب حماس کو ایسا تباہ کیا ہے کہ اب وہ کہہ رہے کہ غزہ کو ہم اپنی تحریر میں لے لیں گے, اور مطلب سبٹریکٹ ہو گیا ہے ہمارا ایکویشن سے. پھر کل آپ نے دیکھا کہ اس کا جو دورہ ہے مومنٹ ہے, کیونکہ ان سم ویز ٹرمپ پوری اس تیاری میں ہے کہ ریکارڈ کی ریوائول. وہ سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے سیریا سے بات کی ہے. تو بیسیکلی ان کا قطر, دیکھیے قطر سے جو انہوں نے بات کی, امریکہ کے حوالے سے بڑا شدید کرٹیسزم ہے, بیکاز قطر ہمیشہ لائن کی دوسری طرف تھا, آلٹرنیٹیو فورسز کو سپورٹ کرنے والا ملک سمجھے. تو یہ ریوائول آف ابراہیم اکارڈز ہے جس میں کلٹیویشن ود ایران تاکہ فنکشنل ریلیشن شپ ہو, وہ بھی میرے خیال ایک ٹیبل پہ ہے. اور ایران بھی کمزور ہوا ہے, لیکن غزہ کے بعد اسرائیل بھی شاید ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور نہ اور ایکٹیو وار کی پشت پناہی کرنا چاہے گا. اسی طور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی پشت پناہی کی گئی غزہ کے خلاف, مڈل ایسٹرن ایکویشن جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. میں ٹرمپ کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, اس سے ختم کروں گی. ٹرمپ جو ہے نا وہ دنیا کو موت دکھاتے, پھر دنیا کو بخار اچھا لگتا ہے. تو وہ کنٹرول کیوس کریٹ کرتے ہیں, اور اس کنٹرول کیوس میں لوگوں کو مڈل پوزیشن پہ لے آتے ہیں. مجھے لگتا ہے بالکل یہی اسٹریٹجی مڈل ایسٹ کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ اتنی زیادہ ری الائنمنٹ آف سارٹس پورے خطے کے اندر ہو رہی ہے, مگر بنیادی بات جو ایک سوال ہے کہ کیا فلسطین کے امن کے بغیر یہ اسرائیل کی قبولیت جو ہے امریکہ مڈل ایسٹ کے ممالک سے کروا پائے گا کہ نہیں؟ دیکھیے, قبولیت کی بات نہیں ہے, سیکیورٹی کی بات ہے. سیکیور اسرائیل, نہ کوئی انگلی اٹھا سکے, نہ کوئی 5 اکتوبر والی حرکت دوبارہ کر سکے. لیکن ثقلین بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایران اتنی میٹھی گولی نہیں ہے, اس کو نگلنا اتنا آسان نہیں ہے. اور میں یہ ایک اور, اگر آپ تھوڑا سا تجارت کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں
تو اس وقت ایران میں جو انویسٹمنٹ ہے چائنا کا وہ شاید پاکستان سے آگے بڑھ گیا ہے، اور ہر وقت بات کرتا ہے روس اپنے اور چائنا کے نیکسس کی. تو یہ ری الائنمنٹ خطوں کی نہیں ہو رہی، یہ گلوبل ری الائنمنٹ ہو رہی. جی بالکل. تو ثقلین یہ ہماری جو ہے پہلے ہی جو ہے آئرن کلیڈ چین کے ساتھ دوستی تھی، مگر یہ ہندوستان کی یہ اس لڑائی کے بعد جو ہے وہ مزید قربت بڑھ بھی گئی ہے، اور ہماری بھی بہت زیادہ بھی مجبوری بھی بن جاتی ہے کہ اور اس قربت کو بڑھایا جائے. اور اس طرح ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. تو اس خطے سے ایران کے ساتھ بھی چین کے تعلقات ہیں اور مڈل ایسٹ میں بھی تعلقات ہیں. تو ان کے ایک دم آ کے یہ $600 بلین کی جو ٹریڈ کے ایم او یو سعودی عربیہ کرنے سے کیا اس خطے سے چین کو امریکہ جو ہے وہ نکال پا کے اس کی جگہ لے لے گا، یا ابھی یہ گریٹ گیم از آن؟ دیکھیے عامر، گریٹ گیم تو بالکل ہی نئی شکل اختیار کی گئی ہے. اگر آپ جو نظریاتی طور پہ جو گریٹ گیم جو تھی، جو ایک برٹش جیوگرافسٹ تھا جس نے یہ سارا پیوٹل لینڈ اینڈ رم لینڈز وغیرہ کا جو سارا اس نے جو تھیسس دیا تھا، وہ تو بڑی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. یہاں پہ پہلے میں ایک ہی عرض کر دوں کہ جو پاکستان اور چین کی دوستی وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ بڑی پرانی ہے، اور چین کی تو بڑی خواہش تھی، اور یہ بھٹو کے زمانے میں شروع ہوتی بہت ہی مضبوط طریقے سے جو وہ فارن منسٹر بنتے ہیں، اور وہ چلتے 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 بہت آگے آئی ہے. لیکن ایک بہت بڑی جو اسٹرکچرل تبدیلی آئی ہے، جو کہ جس کا اندازہ عام لوگوں کو نہیں تھا شاید، وہ یہ جب مودی صاحب نے آرٹیکل 370 ختم کیا ہے اور جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا ہے، تو اس کے بعد سے انہوں نے اس کی جو 370 آرٹیکل کے تحت جو ایک اٹانومی والی حیثیت تھی وہ ختم کر دی. چین کو یہ سخت بات ناگوار گزری، کیونکہ چین کی جو 1962 کی جو جنگ ہوئی تھی وہ اسی خطے کی وجہ سے ہوئی تھی، گلوان والے علاقے میں. یہ ہم لوگ بھول گئے ہوئے. گلوان کے علاقے سے اتنا سینسیٹیو ہے ایران یعنی چین کی سیکیورٹی کے لیے کہ چیون لائی صاحب جو تھے وہ لیٹ 50s میں کئی مرتبہ نہرو سے ملے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ حل کریں. 1956 میں چیون لائی آئے تھے، انہوں نے کہا آپ ہمارے سے بارڈر طے کر لیں، اور وہ ان کے ساتھ نہرو نے کہا پٹیل سے بات کر لیں، ادھر ٹالتے والتے رہے، جس سے وہ اخذ کر کے گئے کہ بھارت کی نیت میں خرابی ہے. تو اس کے بعد 1962 کی یہ پھر جنگ ہوئی، جس کے اندر انہوں نے ایکسائی چن بھی لے لیا، یہ گلوان کی پٹی بھی لے لی، اور ہماچل جو بعد میں واپس کر دیا وہ بھی لے لیا. بالکل وہ یہ ایک لمبی، کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو، مگر ابھی جو لیٹسٹ ہے ثقلین میں اس پہ ہی کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہے یہ دیکھیں ابھی تو بڑا سمپل ہے کہ چین کو یہ نہیں نکال پائیں گے. چین کی ایک تو پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھی ہے، دوسرے پہ چین نے افغانستان میں بھی انویسٹمنٹ کی، اور پھر ایک بڑا اہم فیکٹر کہ جو کہ ساری گریٹ گیم میں جو تھا وہ تھا، گریٹ گیم کا اصل مقصد تھا روس کو بلاک کر کے رکھنا. میں نے اصطلاح گریٹ گیم کی، وہ یہ بھی گریٹ گیم آف سارٹس ہے، اس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے آف کورس، وہ بالکل ایک اور بیک گراؤنڈ تھا، پر میں نے یہاں اصطلاح وہ استعمال کر لی. پلیز جاری رکھیے گا. جی سوری، میں نے کہا جاری رکھیے گا. وہ میں آف کورس گریٹ گیم کا وہ جو تاریخی اور تھی، یہ بھی ایک قسم کی گریٹ گیم ہے. ہاں اچھا، نہیں وہ میں اپنے آرگیومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بات دے رہا تھا کہ جب سے یہ ایران کے تھرو روس کا ایک بنا ہوا ہے نا نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو بنا ہے، انٹرنیشنل کوریڈور جو بنا ہے جس پہ سائن ہوئے ابھی اسی برس جنوری میں، تو اس کے بعد سے ایران میں روس کی انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، چین کی انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، اور پاکستان کی بھی انویسٹمنٹ بڑھے گی. پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بہت بہتری آئے گی، بڑی انقلابی قسم کی تبدیلیاں آئیں گی. تو یہاں پر جو یعنی شنگھائی گروپ کہہ لیں یا جو بھی نام دے لیں، ان کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ٹریڈ بڑھے گی، بہت زیادہ بڑھے گی. تو اس میں جو بھی امریکہ جو ان کو چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سعودی عرب یا گلف خلیجی ریاستوں کا جو دورہ کیا ہے، یہ ایک بہت زبردست پمپس ایک شو ضرور ہے، لیکن یہ اسٹریٹجکلی کوئی بڑی تبدیلی نہیں لائے گا، کیونکہ سعودی عرب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اس کی گھٹا ذرا جھٹ جائے گی
تو یہ آف کورس فوٹو آپس تو بہت زیادہ ہے، مگر آج کل کی دنیا میں تمام لوگ، تمام ملک کی جو مڈل ایسٹ بھی جو ہے، سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ، وہ چین کے ساتھ بھی اتنے ہی اچھے تعلقات رکھتے ہیں جتنا کہ امریکہ کے ساتھ رکھنے چاہتے ہیں. تو یہ کوئی وہ پرانا طریقہ کار نہیں ہے کولڈ وار کا کہ ایک کیمپ میں چلے گئے ہیں تو دوسرے سے دور چلے گئے ہیں. سو یہ ملٹی پولر ورلڈ کے ہی ایک ٹرینڈ ہے، اتنا زیادہ یہ فوٹو آپ میں نہیں جانا چاہیے. یہ صحیح میں اسیس کر رہا ہوں آپ کی بات کو؟ بالکل بالکل، آپ نے 100% صحیح نقطہ بیان کیا ہے. کیونکہ دیکھیں، چین کے ساتھ انویسٹمنٹ سعودی عرب بھی چاہ رہا ہے، چین کے ساتھ انویسٹمنٹ متحدہ عرب امارات بھی چاہ رہے ہیں. اور ایسا نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد وہ، یا جانے سے پہلے انہوں نے کوئی چین کے ساتھ کولڈ شولڈر کیا، ایسا بالکل نہیں ہے. کیونکہ چین ایک ریالٹی ہے، روس ایک ریالٹی ہے. ایک اور میں سکلین آپ کی کوئکلی، ہمارے پاس 2-4 منٹ رہ گئے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ہیں اب بھارت کے علاوہ باقی ہمسایوں سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے. چین کے ساتھ تو آف کورس بہت زیادہ قربت ہماری بڑھ گئی ہے اور بھی بڑھے گی. انہوں نے سیر افریقی جو افغانستان، چین اور پاکستان کا اسی ہفتے جو ملاقات ہوئی ہے، میرا حال وہ بھی ادھر بھی چین کی انوالومنٹ ہے. ایران کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس جنگ میں پہلگام کے بعد جو یہ ہوئی ہے پاکستان بھارت کی، اس میں اسرائیل کا ڈرونز اور اس کا جو اسلحہ سرویلنس کا جو جس طریقے سے استعمال ہوا ہے، تو پہلے بھی ان کی پارٹنرشپ تو انڈیا سے تھی، مگر ابھی وہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ایک قسم کا اس کی مینیفیسٹیشن زیادہ ہوئی ہے، جو کہ شاید ہمیں یہ فیکٹر بھی ایران کے قریب کر لانے میں مدد دے گا. مزید ایک اور فیکٹر آ جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے عامر، اس میں ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو تعلقات ہیں وہ ملٹی فیکٹرز ہیں، یا ملٹی کیا کہتے ہیں، ایک ویکٹرز، ناٹ فیکٹر، ملٹی ویکٹرز. یعنی ایک ہی ملک سے تعلقات، یا 10 ملک آپ کے ارد گرد ہیں، تو آپ ایک جیسے تعلقات ہر ایک کے ساتھ نہیں رکھیں گے. جہاں پر آپ کی ضرورت ہوگی وہاں پہ تعلقات رکھیں گے، جہاں پہ ضرورت نہیں ہوگی وہاں پہ آپ کولڈ شولڈر ایک دوسرے کو دے دیں گے. تو یہ سلسلہ، یعنی ایران سے اچھے آپ کے تعلقات ہوں گے، لیکن ایران کو جہاں ضرورت ہوگی، مثال پہ چابہار میں اگر وہاں پہ ریلوے نیٹ ورک یا پورٹس انڈیا بنا رہا ہے تو ایران ان کو بنانے دے گا، ان کو انوالو رکھے گا. لیکن اگر انڈیا کو فرض کیجیے اسرائیل سے کوئی خاص اسلحہ چاہیے تو ایران سے، اسرائیل سے لے گا. اگر یہ اسی، اب یوں بھی دیکھ لیجئے کہ اگر انڈیا کی اور چائنا کی جو ایک اختلافات یا تصادم رہا ہے ماضی میں، وہیں $200 بلین سے زائد انویسٹمنٹ جو ہے اس چین کی وہ انڈیا میں بھی ہوئی ہے. تو تجارت کا والیوم اس سے بھی زیادہ ہے، شاید مجھے ایگزیکٹ فگرز اس وقت یاد نہیں ہیں. تو یہ ایک ملٹی ویکٹرل ایک سسٹم چل رہا ہے دنیا میں. اور یہ نہیں، وہ آپ نے ایک بات صحیح کی کہ بالکل ایک پولر، یعنی بائی پولر نہیں کہ ایک پولر میں ہوں گے یا دوسرے گروپ میں دھڑے میں ہوں گے. آپ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے کئی لوگوں سے تعلقات بنائیں گے، جن کو مختلف لوگوں سے آپ دوستی کریں گے، وہ ضروری کہ آپ کے ایک ہی بلاک کے ہوں. تو لیکن ایک میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ جو ہم بہت زیادہ ایک جوبلیشن یا ایک خوش فہمی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا بہت کمزور اور شکست ہوئی، ایسے میں نہیں سمجھ رہا. کیونکہ انڈیا سے آپ پاکستان نے ایریل کامبیٹ میں بڑی ویزیبل قسم کی کامیابی حاصل کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انڈیا نے جو نیو نارمل بنایا ہے اس پہ وہ ابھی تک قائم ہے. نیو نارمل بہت خطرناک ہے، جس کے اندر کے ایل او سی کے اوپر بھی اب جو ہے ڈرونز اور میزائل کا استعمال ہے، اور پاکستان کے خطے پر بھی، پاکستان کی سرزمین پہ بھی، ہمیں بھارت کے صرف زاویے سے نہیں، دنیا بھر میں اس وقت خطے میں اور پوری دنیا میں اتنی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ اس کو بڑا ہولسٹکلی اور لارجر کینوس کو بھارت کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے رہنا چاہیے. سکلین، ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ. سکلین امام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ بھی موجود تھیں. ان دونوں مہمانوں کا شکریہ. عامر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو پاکستان کی اندرونی سیاست کے اوپر اور عدلیہ کے معاملات کو بھی زیر بحث لائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب، آج پوری قوم کی نظریں اس بات کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ چلیے باقی سارے معاملات جیسے نمٹیں گے. 15 تاریخ ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کچھ بڑا اعلان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پیٹرول کی قیمتوں سے متعلق ہے. انہیں فائدہ اس مرتبہ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا؟ عوام کی نظریں صرف اس لیے دیکھ رہی ہیں پیٹرول کو. جی، یہ مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں. امید ہے کہ گورنمنٹ عقل کرے گی
اور عوام کو جو ہے یہ پٹرول کا آپ دیکھیں یہ پچھلے 3-4 ماہ سے سلسلہ جاری ہے کہ یہ 2 روپے 75 پیسے جو ہے نا جو ہے یہ بجلی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈجسٹ کر کے وہ دوبارہ یہ والا لارا کروائیں گے. مگر ساتھ میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو تجویز دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ آپ تیسری دفعہ تو یہ 4 روپے 12 پیسے جو ہے نا یہ ٹیکس لگا دیا جائے بجائے اس کے کہ دنیا بھر میں پٹرول کی قیمت کیونکہ کم ہوئی گئی تھی تو 15 تاریخ کو ایڈجسٹ کر کے وہ رعایت دینے کی کوشش کرنی تھی. یہ پہلے 18 روپے کھا چکے ہوئے ہیں لوگوں کے دھوکہ کر کے سڑک کے نام پہ. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا آپ کو بجلی کے اندر یہ ایڈجسٹمنٹ کر دیں گے, وہ پھر ڈیلے کر دی گئی کہ نہیں وہ جون کے بجٹ کے بعد کریں گے. سو پہلا دھوکہ وہ ہوا. دوسری دفعہ پھر وہ کہا کہ بلوچستان کے اندر سڑکیں بنانی ہیں جس کی وہ بھی نہیں بنی, اور یہ اب تیسری دفعہ یہ موقع تھا کہ آج کر دینی چاہیے تھی, ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا. اور وہ ہے کہ یہ 75 ارب روپیہ جو ہے نا اس سے جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے. تو اب یہ خلیق کیانی صاحب کی خبر ہے کہ یہ آئل او ایم سیز کو, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو, ریفائنریز اور ڈیلرز وغیرہ کو نا یہ بینیفٹ دے رہے ہیں ٹیکس لگا کے جو ہے یہ ان کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. عوام کی کو ایک دفعہ ایک اور ٹھڈا مارا جا رہا ہے. اور مزید یہ ایک بری خبر آ رہی ہے کہ جو آگے بجٹ کے اندر دوبارہ جو ہے وہ جنرل سیلز ٹیکس جو ہے نا وہ 3 سے 4 روپے پر لیٹر جو ہے نا وہ بھی لگانے کے متعلق غور و فکر کیا جا رہا ہے. یہ تقریباً 18 روپے کا آپ دیکھیں جو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, 18 روپے پر لیٹر پٹرول کے ہر لیٹر کے پیچھے 18 روپے سولی طور پہ. مگر وہ یہ کیونکہ اپنے جو ہے اسمبلیوں کے پارلیمنٹیرین کے وزراء کے تنخواہیں بڑھا لیں گے, آپ کے ہمیں جو ہے سیلریڈ کلاس کو جو ہے نچوڑ کے جو ہے 10% جو ٹوٹل ٹیکسز ہیں وہ سیلریڈ کلاس سے لیے جا رہے ہیں. اور جو کوئی ریلیف ان کا بنتا ہے کہ دنیا بھر میں پٹرول سستا ہو رہا ہے 18 روپے, تو وہ یہ بالکل اس کے باوجود ابھی ایک نئی ٹرک کی بتی ہے کہ جی شاید یہ دوبارہ بجلی کے اندر ایڈجسٹ کر کے یونٹ کے اندر کر دی جائے گی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ناجائز ہے اور زیادتی ہے کہ آپ یہ ایک سستا تیل لے کے اس کے اوپر ٹیکس لگا کے کبھی لیوی کا بہانہ کر کے کبھی ٹیکس لگا کے کبھی اور وجہ سے آپ ٹال کے جو ہے نا لوگوں کو یہ جھٹکے پہ جھٹکا دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میرے سوال پہ آپ نے شرارت نہیں اس کو سمجھنا کیونکہ پیٹرول کے بعد میں سیدھا پی ٹی آئی کے اوپر جا رہی ہوں. پی ٹی آئی کا مجھے بتائیے وہاں بڑی گرما گرمی ہے, کبھی ڈیل ہے کبھی ڈھیل ہے, کبھی مذاکرات ہیں کبھی کہتے ہیں ہم نے نہیں بات کرنی. پی ٹی آئی میں روزانہ ایک نئی چیز عامر صاحب نکل کے سامنے پی ٹی آئی کا یہ ڈیل ویل تو اتنی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اب یہ وقت کا ضیاع لگتا ہے. بنیادی سوال پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت بڑا ہے اور حکومت کے لیے بھی بہت بڑا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے کہ انہوں نے کیا یہ سڑکوں پہ لڑنی ہے کہ نہیں لڑنی ہے. یہ پی ٹی آئی سے زیادہ یہ حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں فیصلہ ہے. یہ آج سارا ہم نے جو پروگرام کیا اس میں ہم نے ذکر کیا کہ ابھی بھارت سے ٹلا نہیں ہے. ان کو جو شکست ہوئی ہے وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے رہیں گے کسی طریقے سے ہمیں نیچا دکھا کے بدلہ لے سکیں. مودی کے لیے اپنی سیاست جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے, اس کے لیے وہ کسی نہج پہ بھی جانے کے لیے تیار ہے. اور باقی بھی جو خطے کے اندر بتایا کہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, جو ایران کے ساتھ چل رہے ہیں معاملات, سعودی عربیہ, شام, تو یہ اس تناظر کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں کہ ملک کے اندر کسی قسم کا عدم استحکام ہو, استحکام کو دھچکا لگے. تو میرا خیال ہے کہ اگر بالکل آ کے کام چل جائے, گورنمنٹ جسچر دے, عمران خان سے ملاقاتوں کا جو ہے سلسلہ شروع ہو اور باقی چیزوں پہ بھی گفت و شنید ہو جائے تو یہ ٹل سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا اس طرح نہیں ہے. انہوں نے آج اناؤنس کیا تھا, ابھی تک جس کی تفصیل میں نے دیکھا. ہاں بالکل تاریخ تھی, لیکن جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں عامر صاحب ان کے پاس دونوں آپشن ہے, سڑک کا بھی آپشن ہے, بات چیت کا بھی آپشن ہے. ان کے پاس آپشن تو ان کے پاس بالکل ہے, مگر اس وقت جو ہے وہ بھی میرا خیال اچھا ہی کر رہے ہیں
کہ اس وقت جو جنگ کی صورتحال بہرحال ہے، ابھی میں نے کہا جس طرح یہ خطرہ ٹلل نہیں رہا، تو شاید اس وجہ سے وہ بھی تعامل کر رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. اور بڑی اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا ایسے موقع پہ ایک بڑا مثبت رویہ رہا. عمران خان نے اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے بڑی دبنگ قسم کی دی. تو اس کو مثبت قدم سمجھتے ہوئے ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے اور زخموں پہ مرہم رکھنا چاہیے اور یہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی یہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں ہمارے سر پہ، یہ اس کی وجہ سے یہ پیٹی جو چھوٹے چھوٹے لڑائیاں مارکٹائیاں یا غصے جو ہیں یہ ہمیں اس کو اوور کم کرنا چاہیے. اور ہمیشہ جو ہے یہ عقلمندی کا تقاضا بھی ہوتا ہے، تاریخ کا سبق بھی ہے کہ جب خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اندرونی لڑائیاں ختم کی جاتی ہیں اور اس کے لیے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، دونوں طرف سے یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب میرے پاس آخری 1 منٹ ہے اور اس آخری منٹ میں مجھے بتا دیجئے کہ اچانک سے ایک لمبا بریک لینے کے بعد فائز عیسیٰ صاحب سامنے آ گئے. یہ جی میں کیا کروں، میں تو صبح سے یہ ڈور اخبار میں فائز عیسیٰ صاحب کا آرٹیکل پڑھا ہے جس کے اندر انہوں نے پوری دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قانون کیا ہوتا ہے اور جو ہے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں اور یو این چارٹر اور انڈس واٹر ٹریٹی اینڈ ٹیررزم اس کے اندر وہ گیا اور اس کے اندر جو بھاشن دیا ہوا ہے اس کے اندر یہ بنایا جاتا ہے کہ لا ابائڈنگ جو ملک ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ دیر از اے ریبٹیبل پریزمپشن آف انوسینس اور کرائمز آر فرسٹ انویسٹیگیٹڈ اینڈ ایویڈنس کلیکٹڈ دین دی پروسیکیوشن پروسیڈز ٹو اسٹیبلش گلٹ. اب یہ ایک لیکچر دینا جب آپ کے جو ہے سرونگ پیریڈ آپ کا دیکھا آپ کا جو کانڈکٹ رہا ہے اس کے بعد کوئی بھی اگر باعزت آدمی ہو تو چپ کر کے وہ گھر بیٹھ جائے. اس ملک کے اندر یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ فائز عیسیٰ صاحب کی لگائی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کو کانڈکٹ کروایا، جس طریقے سے انتخابی نشان چھینا، جس طریقے سے اپنا ایک تعصب چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی. ثاقب نثار صاحب نے بھی بہت غلطیاں کی تھی مگر اس کے بعد وہ سوشل لائف سے غائب ہیں. کم از کم انسان کو ان کو ابھی بھی پتہ نہیں کیا وہ نوکری چاہ رہے ہیں یا صلاح چاہ رہے ہیں کہ جو میں نے خدمات دی تھی مجھے اس کے بدلے کو ایک ہی زمرے میں آپ گردان لیجئے. بہرحال یہ جو ہے کچھ ان کو خیال کرنا چاہیے اس طرح کے یہ جو بھاشن دینے سے پہلے اپنا کانڈکٹ دیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس پیرائے میں اس کو پڑھا جا رہا ہے. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.